डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकिया। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ख़ित्ते की इस वक्त सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है, जहां पर ईरान पर इजराइल और अमेरिका की जानिब से ताज़ा हमले किए गए और जवाबी हमले भी ईरान ने किए हैं। लेकिन ये वॉर इस वक्त बढ़ती चली जा रही है और ख़ित्ते में इसके हवाले से जो खुसूसन ईरान की तरफ से रिटेलिएशन खलीजी ममालिक के ऊपर है, उसके कुछ ना कुछ असरात पाकिस्तान की जानिब इसलिए भी आते हैं क्योंकि हमारे सारे खलीजी ममालिक से भी ताल्लुकात है। ईरान हमारा हमसाया मुल्क, हमारा ब्रदर मुल्क, जिसके साथ हमारा 900 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है, और दूसरा हमारे खलीजी ममालिक जिसमें से सऊदी अरेबिया से तो हमारी एक डिफेंस एग्रीमेंट भी है। और आपने देखा कि दो बड़ी अहम मुलाकातें सऊदी अरब में हमारे यहाँ हमारे जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं उनकी हुई हैं, जिनमें शहबाज शरीफ साहब बताया जा रहा था कि चंद घंटों के लिए वहाँ पहुँचे और उसमें चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की भी मुलाकात हुई है। अब आते हैं हमारे दूसरे बॉर्डर की तरफ, जो कि बड़ा एक्टिव है अफ़गानिस्तान के हवाले से, जहां अफ़गान तालिबान पर ऑपरेशन ग़ज़्ब लिल हक़ बड़ी कामयाबी के साथ जारी है। गुज़िश्ता रोज़ अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर 3 ड्रोन्स जो हैं वो दागे गए, लेकिन उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी महारत से कामयाब तरीके से तबाह किया। लेकिन वो जो तबाहशुदा ड्रोन हैं उनके जो मलबे गिरे, उससे एक शख्स ज़ख्मी कोहाट में हुआ है, एक रावलपिंडी में और 2 बच्चे क्वेटा में हुए हैं। अब ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बेहद शुक्रिया जनरल साहब फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले हम अपने एक्टिव बॉर्डर की तरफ में आपसे बात करना चाहूँगी जनरल साहब। अफ़गान तालिबान की जानिब से ये जो ड्रोन हमले हुए बड़े कोऑर्डिनेटेड हैं कि क्वेटा में भी, कोहाट में भी, रावलपिंडी में भी। ये तो एक बड़ा क्लियर मैसेज आपको नहीं लगता अफ़गान तालिबान की जानिब से हमें दिया जा रहा है? जी बिल्कुल नादिया, देखिए वो 3-4 चीजें जिनको वो एड्रेस कर रहे हैं और इसका पर्पस ऑब्जेक्टिव्स उनका यही है। नंबर 1 तो ये है कि इतनी हरासमेंट और कंफ्यूजन फैलाई जाए और इंटिमिडेट किया जाए पाकिस्तान की आवाम को कि वो प्रेशर बिल्ड करे अपनी गवर्नमेंट के ऊपर और अपनी मिलिट्री के ऊपर कि वो जो ऑपरेशंस हैं पाकिस्तान के उनको बंद करें अफगानिस्तान के अंदर। नंबर 2, वो अपने जो लोग हैं, जो मिलिटेंट्स हैं जिनको वो यूज करते हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारे और भी स्पेक्ट्रम है वॉर के जहां पे हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उनका दे वांट टू कीप देयर मोरल हाई, क्योंकि पाकिस्तान तो अब पहुंच गया है अफगानिस्तान के अंदर, इनके टारगेट्स ले रहा है जी। पाकिस्तान ने अपनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और विल तीनों शो कर दिए कि वी विल नाउ परस्यू दैट, और पॉलिसी इज वेरी क्लियर। तो उनको इनका मोरल हाई कर रहा है। एंड थर्डली, वो अपने जो स्पॉन्सर जहां से उसने पैसे लेने हैं, अपना जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट है इंडिया, जो इनको इक्विप कर रहा है, जिन्होंने इनको कहा है कि ये रिस्पॉन्सेस जनरेट करो। आई थिंक अगर आप दोहा और तुर्किया के मुज़ाकरात को याद रखें तो काफी चीजें डिसाइड हो गई थी, मैकेनिज्म्स डिस्कस हो रहे थे, लेकिन उनको स्पॉइल कर दिया गया उन मुज़ाकरात को। सही। अब दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखें नादिया, तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इस कंक्लूजन पे पहुंच चुका है कि ये जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, सही, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है, ये पार्टनर है, ये इनके साथ व्हाई दे आर प्रॉब्लम, बिकॉज दे आर नॉट गवर्निंग काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, अफगानिस्तान के ना कोई ऑब्जेक्टिव्स है, ना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है, ना एस्पायरेशंस है। स्टेट्समैन तो है नहीं कि पॉलिसी दें, स्टेट क्राफ्ट से मुल्क को चलाएं, चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, गन्स की पैदावार और उसी टेररिज्म और गन के साथ ही उसी में एक्सपर्ट है, उसी में रहना चाहते हैं, पैसे भी उसी से कमाना चाहते हैं, इजी मनी है, इलीगल स्पेक्ट्रम से पैसे कमाना चाहते हैं, सही, नो वैल्यू फॉर द लाइफ। तो इनका जो ओवरऑल इंप्रेशन है वो वही है जो आपने देख लिया है। जो आप अगर सिक्योरिटी काउंसिल जो स्पीचेस हुई हैं इन द रिसेंट पास्ट अगर वो सुन ले, तो नॉट ओनली पाकिस्तान, बाकी दुनिया भी तो इनको टेररिज्म के ऊपर, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर, खवातीन के ऊपर, पीनल कोड के इनके जो लॉज इन्होंने बनाए हैं, जिनका न शरीयत से कोई ताल्लुक है, ना कोई इस्लाम से ताल्लुक है, ना ये इस्लामिक इन नेचर है, ना ये अफगान इन नेचर है, ना कि उनकी ट्रेडिशंस लेकर आगे चले। तो पाकिस्तान ने तो डिसाइड कर लिया। तो अब यही कॉन्टेक्स्ट है, पाकिस्तान इसको लॉजिकल एंड की तरफ लेकर जाएगा। चैलेंजिंग होता है नॉन स्टेट एक्टर्स के माइंडसेट को तब्दील करना, बट पाकिस्तान हैज टेकन अप दिस चैलेंज। तो आपको लगता है जनरल साहब कि ये एक नया चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, स्पेशली ड्रोन, क्योंकि ये अगर ड्रोन्स का इस्तेमाल इस तरह से हमारे शहरों में करने लगे, ये जिस तरह से और कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करने लगे, तो ये यकीनन हमारे लिए एक मुश्किल बन सकती है। नादिया, जो वॉर है ना जी, जो डुअल है, जो लड़ाई है, उसकी एक लैंग्वेज है।
تو ایسکلیشن لیڈر پہ اگر وہ آپ سمجھتے ہیں یا پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈرون بھی ایسکلیشن لیڈر پہ وہ اوپر گئے ایک درجہ آگے گئے تو پاکستان بھی will also create cost for them, cost for their leadership. تو پاکستان بھی اسکلیشن لیڈر میں اوپر جائے گا. پھر دیکھتے ہیں اس کو ڈیٹرنس کو یا تو پاکستان ری گین کر لے گا یا ڈیٹرنس کو اسٹیبلش کر لے گا یا ری گین کرے گا. پاکستان تو انڈین کانٹیکسٹ پہ اپنے آپ کو نہیں روکا نادیہ, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پہ روکے گا؟ صحیح. تو پھر پاکستان will also add few things جس کی کاسٹ ان کو پے کرنی پڑے گی. ابھی تک تو پاکستان پریسیجن کے ساتھ صرف ملٹری ٹارگٹس لے رہا ہے جہاں پہ ایمونیشنز ہیں, ویپنز ہیں, فیول ہے, یا جو وہ ایلیمنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. اگر طالبان اس کو سپریڈ کریں گے تو پاکستان بھی پھر ایسکلیشن لیڈر پہ اوپر جائے گا اور لینگویج آف وار ول سپیک, اور پھر وہ دیکھیں گے کہ اس کی آؤٹ کمز کیا ہوں. پہلے بھی دیکھیں ایک میڈیشن ہوئی تھی اور ابھی بھی بار بار یہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے, ایون جے یو آئی یہ کہتی ہے کہ یہ بیٹھ کر اور ڈائیلاگ کے ذریعے زیادہ بہتر طور پر حل ہو سکتے ہیں, کیونکہ طاقت جو ہے وہ الٹیمیٹ سلوشن نہیں ہو سکتا. اور ایون اگر آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو سائڈ بائی سائڈ آپ کو ایک ڈائیلاگ کا دروازہ کھولنا پڑتا ہے. سو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ وی کانٹ کنٹینیو ٹو فائٹ دس بارڈر بیکاز مطلب یہ تو بڑی عجیب سا ہی چلتا رہے گا. کب تک چلتا رہے گا یہ بھی تو ایک سوال ہے. پھر دو چیزیں ہیں نادیہ. نمبر ون, یہ جو ہم ڈائیلاگ کو اور ملٹری آپریشنز کو الگ الگ سمجھتے ہیں, دو چیزیں ہیں, یہ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں جی ہم. These both are part of the fundamental parts of the war. آپ نے کنڈیشن کرنا ہوتا ہے, ایک ماحول بنانا ہوتا ہے, پھر ڈائیلاگ کامیاب ہوتا ہے. ڈائیلاگ کب نہیں کیا پاکستان نے, مجھے یہ بتائیے نا, کب نہیں کیا, کیسے نہیں کیا؟ تھرڈ پارٹیز کو انوالو کیا, ڈائریکٹ کیا. پچھلی پالیسی کنفیوژن تھی اس ڈائیلاگ اور وار اور اسی کانٹیکسٹ میں. پاکستان نے ڈائیلاگ کو موقع, پاکستان نے کیوں یہ آپریشنز لانچ کیے ہیں؟ بیکاز اکمولیٹو چیلنجز جب پاکستان کے لیے کریٹ ہوئے تو اتنے ٹریگر ہوئے چیزیں کہ پاکستان کی وہ ریڈ لائن کراس ہوئی, تو پاکستان مجبوری میں یہ آپریشنز کی طرف کیا ہے. اور سیکنڈلی یہ ٹرانسینڈ کرتا رہتا ہے کانفلکٹ بٹوین ڈائیلاگ اور وار کے بیچ میں. کبھی وار تیز ہو جائے گی, کبھی ڈائیلاگ آ جائے گا, کبھی وہ چلتا رہے گا. بٹ ناؤ یو ہیو ٹو کنڈیشن دا مائنڈ سیٹ آف دیز نان اسٹیٹ ایکٹرز جو چیلنجنگ ہوتا ہے. آپ جب تک ان کے لیے کاسٹ نہیں کریٹ کریں گے, ان کو میں نے جیسے کہا جب ان کو افغانستان کے لوگوں کی غرض نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے کیا غرض لے کے. سیکنڈلی یو ہیو نتھنگ ٹو آفر ٹو دیم. کیا کریں گے مجھے بتائیں نا, آپ طالبان کو کیا کہیں گے کہ آپ اچھا تحریک طالبان افغانستان کہیں گے کہ آپ بارڈر لے آئیں اٹک تک, شاباش یہ آپ کی سرزمین ہے, ڈیورنڈ لائن. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل نہیں. آئی کمپلیٹلی اگری ود دس. سوری, میں نے کہا آئی کمپلیٹلی اگری ود دس. بٹ دیکھیں نا دوسرے ممالک کا پریشر بھی تو ہے, جیسے چائنا نے بھی تو کہا نا کہ طاقت جو ہے اس کو اگر if I can complete it, تو دیکھیں پریشر ہے آف کورس. پاکستان, چائنا سٹریس, باقی ریجن پوری دنیا سٹریس فیل کر رہی ہے افغانستان سے, اور یہ اپنے آپ کو اور بڑی مصیبت میں ڈال دیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر فرض کرے کوئی کولیشن اسٹیبلش ہو جاتی ہے ٹو کلیئر دیم فرام افغانستان, اور افغانستان کے اندر سے بھی چیزیں آ جاتی ہیں, تو where would they go? یہ یاد رکھیے گا جی. تو وہ ان کے لیے بھی چیلنجنگ ہے. نمبر ٹو, یہ جو پاکستان کے اندر سے ڈائیلاگ ہوتا ہے اس پہ مور آف اے پالیٹکس آر انوالوڈ. ٹھیک ہے, یہ بڑا اچھا ہے تھیوری میں, اکیڈیمکس ڈسکشن کے لیے بڑا زبردست ہے. آپ نکلے نا ذرا, گو اینڈ آسک دوز شہداء کی فیملیوں کے پاس جائیں جو ہمارے پولیس کے بچے مارے گئے, جو مسجدوں میں بچے مارے گئے. اے پی ایس والے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں. پاور سپیکس نادیہ, انفارچونیٹلی. یہ ڈائیلاگ کر لے جی, بات آپ گئے ابھی, آپ کے فضل الرحمان صاحب ایک اور مولانا صاحب گئے تھے وہاں پہ افغانستان, ان سے ذرا آپ ذرا ریسرچ کریں نا, آپ صحافی ہیں, ذرا کیوں واپس آئے ہیں وہاں سے, کیا فیلیئرز ہوئے ہیں. تو وہاں پہ پیس از دیئر بگیسٹ اینیمی. اگر پیس اسٹیبلش ہو جائے گا تو طالبانوں کی دکان وہاں پہ بند ہو جائے گی. دے ول ہیو ٹو بی آنسریبل ٹو دیئر پیپل کہ جی ہم آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو ان کو بھی پیسہ ملا ہوا ہے, جتنا وہ ان کو ڈرائیں گے. پہلے رشینز تھے, چلیں ٹھیک ہے, امریکن سے ڈراتے رہے, پھر ٹھیک ہے جی, پھر اب پاکستان انہوں نے کریٹ کر لیا, اور وہ پاکستان جس نے ان کے لیے اپنا سب کچھ کھو دیا, سب کچھ کھو دیا. 21 لاکھ مہاجرین 23 سے 26 تک پاکستان سے گئے, 68% ور نان رجسٹرڈ, وہ فیک تھے, یا جہاں پہ یہی پہ عیاشیاں کرتے رہے پاکستان کو, ان کو تو قدر ہی نہیں آئی پاکستان کی. صحیح, بالکل بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, اب ایران کی طرف ذرا آپ کا رخ میں موڑنا چاہوں گی کہ ایران ہمارا ہمسایہ نیبر 900 کلومیٹرز کا ہمارا بارڈر بھی ہے, لیکن اس میں خلیجی ممالک بھی ہماری بہت اچھے ان سے تعلقات ہیں. پاکستان کی فارن پالیسی اگر آپ دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں ویری ٹائٹ روپ
کہ ایران کے ساتھ بھی معاملات صحیح رکھنے، اور ادھر سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا بڑا ڈیفنس پیکٹ ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ان کی جو بیس ہے اس کے اوپر بھی ایران کی جانب سے جو ریٹیلیشن کی جاری ہے، وہاں جہاز کو بھی نقصان پہنچا ہے. ڈو یو تھنک کہ کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ جہاں ہم ایک بہت مشکل میں پھنس جائیں؟ دیکھیے چیلنجنگ ہے، لیکن پاکستان بڑا بیلنس کر رہا ہے، اور پاکستان چاہتا بھی یہی ہے کہ جو گلف کنٹریز کا ریسپانس ہے ایران کا، اس کو ذرا تھوڑا سا ریسٹرینٹ میں رکھا جائے، اور پھر گلف کنٹریز میں سے بھی جو سعودی عربیہ کے خلاف جو ان کا ریسپانس ہے اس کو ریسٹرینٹ پہ رکھ جائے. تو پاکستان از ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش بیلنس، اور وہ ریسٹرینٹ کی ان کو دونوں کو دے رہا ہے. یس، اگر فرض کرے کہ امریکنز سعودیز جو ہے وہ کوئی سیریس ریٹیلیشن کرتے ہیں تو دین وی ہیو اے سچویشن، اور دین دیر آر گوئنگ ٹو بی چیلنجز فار پاکستان. بٹ الحمدللہ ایران کو بھی اور سعودی عربیہ کو یہ احساس ضرور ہے، پلس امریکہ کو بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک بڑا زبردست ایگزٹ کارڈ ہے. سعودی عربیہ کے پاس بھی، ایران کے پاس بھی، امریکہ کے پاس بھی، اور اس کارڈ کو وہ ہمیشہ سنبھال کے رکھنا چاہیں گے، اس کو استعمال کریں گے. پریزیڈنٹ پزشکان نے بھی ذکر کیا پاکستان کا، جی میری ان سے بات ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ شو کر رہے ہیں کہ دیر از اے کنٹری جو ایک آپ کو راستہ دے سکتی ہے، جس کے سب کے ساتھ تعلقات ہیں. بٹ جو آپ نے بات کی، یس پاکستان کے لیے چیلنجز ہوں گے، لیکن پاکستان اس کو بڑے ڈیسنٹ طریقے سے کیلیبریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کر بھی لے گا. دوسرا، سعودی عربیہ کو پاکستان کی سینسٹیوٹیز کا بھی احساس ہے، وہ کبھی بھی پاکستان کو اس طرح کے امتحان میں نہیں ڈالے گا. اور دوسرا یہ کہ اس پیکٹ کی کچھ حیت ہے جی، یہ اٹ از ناٹ کہ 100% پھر آپ اس اٹیک میں یا وار میں شامل ہو جائیں گے. آپ آف کورس شامل ہوں گے، لیکن اس کا طریقہ کار ایسا ہوگا کہ جو پاکستان چاہے گا کہ کبھی بھی ہم ایران کو انٹیگنائز نہ کریں. تو آئی تھنک پاکستان از ٹرائنگ ٹو ڈو اے بیلنسنگ ایکٹ، اور ہوپ فلی کہ اسی میں سے اچھی امید ہمیں رکھنی چاہیے. بہت بہت شکریہ میجر جنرل زاہد محمود صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ. ویلکم بیک. خطے کی کشیدہ صورتحال پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کیمرہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے. اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ JUI سے. بہت شکریہ سر فار جوائننگ اس. سینیٹر صاحب، یہ جو مطالبہ ہے یہ کیا افغانستان کے حوالے سے جو اس وقت پاکستان سیکیورٹی کا جو ایک بڑا کامیاب آپریشن چل رہا ہے، آپریشن غزب للحق، اس کے حوالے سے مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ ان کیمرہ بریفنگ ہو، یا پھر جو ہماری مجموعی فورن پالیسی ہے اس پر وہ چاہتے ہیں؟ ریجن میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں پورے ریجن میں، جس میں ایران کا معاملہ بھی ہے، اسرائیل اور امریکہ نے جو اس کے ساتھ جو جارحیت کی ہوئی ہے وہ معاملہ بھی ہے پورے خطے میں. اور آپ کو آگے بھی جو نا آپ کو تھریٹس ہیں، انڈین تھریٹس بھی ہیں اس وقت. تو یہ سارے پورے کے پورے معاملے میں جو نا اس کو ایسا بیٹھنا جس میں پارلیمان انوالو ہوئے. ایک تو ان کیمرہ اجلاس ہو چکا جس میں مولانا صاحب نے شرکت کی تھی، ہم نے شرکت کی تھی. اس میں کوئی خاص بات ایسی نہیں ہوئی تھی. میں اس کے کنٹینٹ تو شیئر نہیں کروں گا، مگر اس میں ایسی بات جس کا کوئی نتیجہ نکل سکے، یا جس کو ہم سمجھیں کہ ہماری کوئی ایجوکیشن ہوئی ہے اس میں، یا اس میں جو مولانا صاحب کی تجاویز تھی اس حوالے سے بھی کوئی ایسی بات جو ہے نا بعد میں بھی نہیں، اس میں اپڈیٹ نہیں کیا انہوں نے. مگر ہم یہ کہتے ہیں چونکہ اس میں PTI یا ان کے باقی جو ساتھی ہیں انہوں نے شرکت نہیں کی تھی، تو اس لیے پارلیمان کا یا مشترکہ ان کیمرہ اجلاس ہو یا دونوں ہاؤسز کا الگ الگ اجلاس ان کیمرہ ہو. یہ مولانا کی تجویز تھی، وہ بھی نہیں ہوئی ہے. وہ بھی نہیں ہوئی ہے. اور یہ اب کتنے آپ کی جماعت سمجھتی ہے کہ یہ ضروری ہے ٹو ٹیک پارلیمنٹ آن بورڈ؟ کیونکہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جو خطے کی اس وقت کشیدہ صورتحال ہے، اور پھر پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ جو معاہدے ہیں وہ بھی if I'm not mistaken ابھی تک اس کی تمام تر جو جز ہیں وہ سامنے نہیں لائے گئے ہیں. ایسا ہے کہ اللہ کے بعد اگر اس ملک کا کوئی مالک ہے تو وہ عوام ہے، اور عوام کی جو نمائندگی ہے وہ پارلیمان کے ذریعے ہوتی ہے. تو پارلیمان جو ہے وہ عوام بذریعہ پارلیمان، اس کو ہر چیز میں اعتماد میں لیا جانا ضروری ہے. اگر آپ اس کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اونرشپ موجود نہیں ہے. آپ کے جو ایگریمنٹس ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، ان کے اوپر بھی تحفظات ہیں. اس میں یہ پیس بورڈ والا معاملہ بھی شامل ہے. اس میں
بہت سے ملکوں سے نزدیک آنا، بہت سے ملکوں سے دور جانا، جی یہ معاملات جو ہے یہ پارلیمان کے اندر طے ہونے چاہیے۔ ہم بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں، مگر ہمارے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی یا اس کے باقی دیگر الائج وہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں، اور یہ چند لوگ بیٹھ کے اگر فیصلہ کر لیں تو اس فیصلے کی کوئی اونرشپ نہیں ہوگی، کیونکہ آج یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں مگر کل ان کو کوئی اون نہیں کرے گا۔ صحیح۔ یہ جو آپریشن غزب للحق ہے، اس کے بعد ہم نے ایک چیز ضرور دیکھی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو تواتر سے پوری تشکیلیں بن کر آ کر اور ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا کرتے تھے، وہ کم از کم کچھ کمی آئی ہے۔ تو کامیابی سے تو چل رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی آن دی ادر ہینڈ یہ کہتی ہے، شفیع جان صاحب کل ہی ہمارے شو میں تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور ایک ایسا جرگہ جو ہے وہ بنا کر افغانستان بھیجا جائے جو با اختیار ہو اور فیصلے لے سکے۔ آپ کی جماعت بھی یہ سمجھتی ہے کہ ابھی بھی ڈائیلاگ کی گنجائش ہے؟ ابھی تک جو ہے نا وہ معاملات اس طرف سے بھی جس طرف آپ کا اشارہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ چند شہادتیں جو ہے وہ ایک دو دنوں میں کوہاٹ کی اور پنوں کی، یہ جو آپ کے ذہن میں ہوں گی، جی بالکل، فورسز کے لوگ تھے تو پولیس کے بھی وہ تھے۔ پولیس کے بھی تھے، تو یہ جوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ اس معاملے کا حل جو ہے وہ لڑائی میں نہیں ہوتا۔ لڑائی اور جھگڑے کے بعد بھی اگر آپ ایکٹیولی انوالو ہو جائیں کسی جنگ میں، وار میں انوالو ہو جائیں، تو تب بھی الٹیمیٹلی آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے۔ پھر ہم بطور ایک مذہبی سیاسی جماعت کے ہمیشہ کسی مسلمان ملک کے ساتھ وار کے مخالف رہے ہیں، وہ افغانستان ہو، وہ ایران ہو، وہ کوئی اور ملک ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور مسلمان ملکوں کو تقریباً لیڈ کرتا ہے، تو ہمارا کوئی یہ رول نہیں بنتا کہ ہم کسی کے ساتھ وار میں انوالو ہو جائے۔ ہر معاملے کا حل بات چیت میں ہے، اور بات چیت صرف جو ہے نا مناسب لوگوں کے ذریعے ہونی چاہیے، نہ کہ ایسے لوگوں کے ذریعے جو معاملے کو اور الجھا کے آئیں۔ تو جب آپ نے مناسب لوگ جو انوالو کر لیے تو پھر اس کے انشاءاللہ نتائج بھی اچھے نکلیں گے، اور آپ کا نہ صرف مذہب جو ہے وہ ایک جیسا ہے، بلکہ ثقافت اور زبان اور ایون رشتہ داریاں بھی موجود ہیں بہت سی جگہوں پہ۔ تو اس لیے اس کا کوئی ایسا حل نکالنا چاہیے جو کوئی ون ون سچویشن ہو اور جس کے نتیجے میں ہمارے خطے میں امن آئے۔ آپ نے دیکھا سینٹر صاحب گزشتہ روز جس طرح سے یہ ڈرون ہماری طرف پھینکے گئے پاکستان میں، جہاں پہ کوئٹہ کے اندر وہ جو تباہ شدہ ڈرون ہے اس کے ملبے سے 2 بچے جو ہیں ان کی انجریز ہوئی ہیں، اسی طرح کوہاٹ میں ہوا اور اسی طرح اسلام آباد میں ہوا۔ یہ ایک نیا چیلنج ہے۔ جب ایک طرف یہ ہو رہا ہو تو دوسری طرف لوگ سوال کرتے ہیں کہ اب ان سے کیا بات چیت کرنی، یہ تو فل آؤٹ پاکستان کے خلاف آ رہے ہیں۔ کوئٹہ میں 3 واقعات میرا خیال ہو چکے ہیں، 2 واقعات رپورٹ نہیں ہوئے، اور ایک واقعہ صرف کل 2 بچوں والا معاملہ جو ہے وہ رپورٹ ہوا کیونکہ وہ عام شہر میں تھا۔ تو ٹوٹل 3 واقعات ہوئے ہیں۔ یہ یقیناً جو ہے نا تکلیف دہ ہیں۔ اس معاملے میں ہم ریاست کے ساتھ ہیں، مگر جو اس کا حل کرنے کا طریقہ کار ہے اس میں ہم اختلاف رکھتے ہیں، اور حل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے۔ جب اس سے بہت سے معاملات آگے بھی چلے جاتے ہیں، یہ تو ڈرون حملے ہیں یا دہشت گردی کے حملے ہیں، مگر بعض اوقات اس سے آگے بھی معاملے چل گئے ہوتے ہیں، تو بھی جو ہے نا بات چیت کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ بات بہت آگے تک چلی جائے۔ بیٹھنا ہم کو بہرحال پھر بھی کسی نہ کسی صورت میں پڑے گا، تو یہ کیوں نہ اسی جگہ بیٹھ جائے۔ سینٹر صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مناسب لوگوں کو بھیجیں، تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اس کو ڈی کوڈ کریں کہ اب تک ہمارے جو اسپیشل انوائے ہیں افغانستان کے حوالے سے، محمد صادق صاحب، وہ بھی بڑی کوششوں کے اندر ہیں، اسی طرح سے پہلے بھی مناسب لوگ ہی گئے ہیں۔ واٹ ڈو یو مین بائی دا ورڈ مناسب؟ کیا صحیح لوگ نہیں جا رہے، یا ابھی کچھ روز قبل جو ایک ہم نے دیکھا کوئی مولانا صاحب گئے، میں مولانا فضل الرحمان کی بات نہیں کر رہی، لیکن جو مولانا گئے فضل الرحمان خلیل گئے، جی فضل الرحمان خلیل صاحب کا ہم نے سنا ہے وہ کہ ان کا سرکاری طور پہ اعتراف نہیں کیا گیا۔ یقیناً وہ محترم ہیں، معتبر ہیں، مگر جو ہے نا اس کے علاوہ بھی اس سے پہلے جو ہے نا وہ جس طرح سے اس سے پہلے کی جو ایپیسوڈ آپ دیکھیں گے تو وہ اس ایپیسوڈ میں جو میں ذاتی طور پہ جتنا علم رکھتا ہوں، وہ جن لوگوں کو انوالو کیا گیا تھا وہ میرا خیال ہے معاملات بگاڑنے میں زیادہ کارآمد ہوتے، نہ کہ معاملات سلجھانے میں۔ تو بہتر یہ ہے کہ علماء کو بیچ میں ڈالا جائے،
ایسے علماء موجود ہیں جن سے جو ہے افغان طالبان پڑھتے رہے ہیں، تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، ان کو بیچ میں ڈالیے گا، آپ کو اچھے نتائج ملیں گے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ JUI سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ علماء پڑھاتے آئے ہیں ان طالبان کو، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی ایک رشتہ موجود ہے؟ کیونکہ اب تک جتنی باتیں انہی طالب علموں کی جانب سے ماضی میں پچھلے چند مہینوں میں آپ دیکھیں پاکستان مخالف کہی گئی، اس سے بڑے لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوال تو اٹھائے، لیکن ان کے دل بھی ٹوٹے کہ یا تو پاکستان میں یہ رہا کرتے تھے، یہیں سے پلے بڑے، اور اب جا کر پاکستان کو ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ یقیناً انہوں نے غلط کیا ہے، مگر ہمیں بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ آپ نے اگر کسی کو اتنے عرصے مہمان رکھا ہے تو پھر ان کی پشت پہ ٹھڈا مار کے ان کو رخصت نہیں کرتے ہیں، ان کو احترام سے کوئی چادر پہنا کے، پگڑی پہنا کے، ٹوپی پہنا کے عزت سے رخصت کیا جاتا ہے۔ جانا تو انہوں نے بہرحال اپنے ملک میں ہی تھا، صحیح۔ مگر وہ رخصتی جو ہے وہ عزت کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ وہ عزت والا رشتہ جو ہے ان کا طالبان کا آج بھی اپنے استادوں کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ وہ عزت والے رشتوں کو استعمال میں لائیے اور اس سے فائدہ حاصل کیجیے۔ آپ نے دیکھا سینیٹر صاحب کہ سرچ آپریشنز اسلام آباد میں بھی ہوا اور کافی مستقل ہو رہے ہیں، اور اس میں بھی کئی افغان باشندے ملے ہیں جن کے خلاف میرے خیال سے ابھی اس وقت اور کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ میں گزشتہ رات ڈرون کے واقعے کے بعد کا ذکر کر رہی ہوں۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یہ پالیسی ہے جس میں افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جا رہا ہے، اس کے آپ کی جماعت خلاف ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو ایک ہی ترازو میں نہیں تولنا ہے؟ یہ بہت غلط پالیسی ہے، اور بالکل جانے کو، ان کو واپس جانے کو، رخصتی کو ہم جو ہے نا وہ سپورٹ کرتے ہیں، مگر عزت کے ساتھ۔ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اس بے عزتی کے ساتھ یہ معاملہ شروع کیا گیا ہے، اور اس بے عزتی میں آپ کے اپنے لوکل لوگ جو آپ کے رہنے والے ہیں، صرف ان کی زبان پشتو ہے، وہ بھی کبھی کبھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ میں خود ذاتی طور پہ بعض لوگوں کے حوالے سے یہ علم رکھتا ہوں۔ اسلام آباد میں بہت سی پشتو بولنے والی فیملیز بلا وجہ جو ہے نا وہ اس میں آ جاتی ہیں کہ جی آپ بھی افغان ہیں۔ اگر ان کے ماں باپ اگر کہیں 200 سال پہلے، 150 سال پہلے آئے تو یہ اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ افغان رہ گئے، وہ پاکستانی ہیں اس میں، اور ان کو عزت کے ساتھ ان کا احترام ہونا چاہیے جن کے پاس جو ہے شناختی کارڈ ہے۔ مگر ایسے لوگ جو ایڈمیٹڈلی افغان ہیں، افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی پورے احترام کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ ان کی رخصتی ہونی چاہیے۔ ان کو اتنا ٹائم دیا جانا چاہیے تاکہ وہ چیزیں جو ہے نا اونے پونے بیچ کے نہ جائیں، بلکہ آرام سے اپنے بچوں کو شفٹ کریں وہاں پہ۔ صحیح۔ آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی سینیٹر صاحب کہ کفایت شعاری کی جو پوری ایک وزیر اعظم کی جانب سے حکومت نے ایک پوری مہم کا آغاز کیا، اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز بھی جو پاس آن کر سکتے تھے پرائس وہ نہیں کی، کیونکہ یہ پہلے ہی طے کر لیا گیا تھا کہ عوام کو مزید دھچکا نہیں دینا۔ لیکن ایران کی جنگ ابھی بھی کنٹینیوڈ ہے اور تیل کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ فیصلے اچھے لیے ہیں موجودہ حکومت نے؟ بالکل نہیں، یہ آنیاں جانیاں ہیں یہ حکومت کی۔ ایسا ہے کہ یہ جو فیصلے حکومت نے لیے ہیں، کیا وہ ملک جو ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ لڑائی میں انوالو ہے، کیا وہاں پہ اس طرح کے فیصلے لیے گئے ہیں؟ اس طرح سے ہفتے کے آدھے دن جو ہے نا وہاں پہ چھٹیاں ہو گئی ہیں، وہاں اس طرح سے جو ہے نا پیرالائز کر دیا گیا ہے معیشت کو؟ یہ بیچارے جو ہے نا یہ سوچ سمجھ سے شاید آ رہی ہیں۔ آپ نے کاروبار بڑھانا ہوتا ہے، نہ کہ کاروبار کو کم کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے تو عدالتوں تک کو 3 دن کے لیے بند کر دیا، اور پیرالائز سسٹم کو، جوڈیشل سسٹم کو پیرالائز کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت یقیناً بڑھی ہے، مگر آپ کے پاس تو ابھی 28 دن کا جو ہے نا ذخیرہ باقی تھا، اور یہ آپ کی آفیشیل سٹیٹمنٹ تھی۔ آپ نے پرانے ریٹ پہ خریدا ہوا تھا، اور آگے بھی جو ہے نا وہ جو سودے آپ نے کیے ہیں وہ تو پرانے ریٹ پہ کیے ہیں۔ مہینے 2 مہینے کے سودے تو آگے جو لائن میں ہوتے ہیں، جو پائپ لائن میں، وہ تو آپ کے پہلے پرانے ریٹ پہ ہیں۔ تو آپ کیا عوام سے سود خوری کر رہے ہیں؟ میرا اس میں جو بڑا ایک سادی سی تجویز ہے کہ لڑائی کی یا وار کی جو ہے نا اپنی ایک اخلاقیات ہوتی ہے۔ صحیح۔ جب اخلاقیات میں جو ہے وہ آپ کے ہاں جو ہے نا درست راستوں سے تیل نہیں پہنچ پا رہا، صرف آپ بلوچستان کا بارڈر ریلیکس کر دیجئے۔ ایران کے بارڈر پہ بہت سستا ہے تیل، ان کی قیمت، روپے کی قیمت اور بھی گری ہوئی ہے۔ آپ کو جو ہے نا آپ کے پاکستان کے معاملات جو ہے نا یہ اخلاقیات آپ
عام حالات میں نہیں ہوتی ہے. یہ وار کی جو ہے نا یہ اخلاقیات ہے. اس میں آپ نے اپنے ملک کو جو ہے نا دیکھنا ہے, اپنے ملک کے عوام کو دیکھنا ہے. آپ نے دوسرے ملکوں کی سینکشنز کو نہیں دیکھنا. آپ اعلان کیے بغیر یہ معاملہ کر سکتے ہیں. تو بہت سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں, مگر تھوڑا سا آڑیاں جھڑیاں چھوڑ کے اوپر والے حصے کو استعمال کرنا ہوتا ہے. سینیٹر صاحب, اگر یہ سب کر دیا نا جو آپ کہہ رہے ہیں وار کی اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو وہ جو دنیا میں تمام تر عالمی قوانین کی پاسداری نہیں کر رہا, وہ کہیں خدا نہ خواستہ ہماری طرف نہ آ جائے. تو خیال کریں تھوڑا. نہیں ہوتا, نہیں آتا. ابھی اس وقت ہم ان کی ضرورت ہے, وہ ہماری ضرورت نہیں ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب فار بینگ ود اس. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس حاضر ہوں گے تو اسی امریکہ, اسرائیل اور ایران کے حوالے سے بات کریں گے ڈاکٹر عادل نجم سے. ویلکم بیک. صدر ٹرمپ کے مشیر کا مشورہ ہے کہ امریکہ ایران میں جیت کا اعلان کرے اور اس طرح سے اس جنگ سے اب باہر آ جانا چاہیے ہے. اس سب پر بات کرتے ہیں کہ کیا وائٹ ہاؤس میں اس ڈیسیشن کے اوپر ڈویژن ہے یا نہیں. ڈاکٹر عادل نجم, ماہر بین الاقوامی امور, ہمارے ساتھ ہیں. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر عادل, امریکہ یہ کہہ رہا ہے اور تواتر سے کہ ابھی بلکہ لاسٹ جو انہوں نے کہا کہ بہت سب سے بڑے اور زبردست حملے جو کہ کبھی مشرق وسطیٰ میں نہیں ہوئے وہ انہوں نے کیے ہیں. they are talking about ایران کے ایک آئلینڈ کے اوپر جو 90% تیل ایکسپورٹ کرتا ہے. اب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا امریکہ کے اندر سیریس تھنکنگ صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ایران کی اس جنگ سے اب باہر نکلنا چاہیے؟ بہت شکریہ نادیہ. جی, جو امریکہ کے وزیر جنگ ہیں, اور یہ لفظ بولتے ہوئے بھی بندہ ذرا گھبراتا ہے کیونکہ جو وزیر دفاع ہوتے تھے اس کو اب جو وزیر جنگ کہتے ہیں یہاں, ہیکسٹ صاحب, ان کا یہی کہنا ہے جیسے آپ نے کہا. اور خصوصاً وہ جو ہے پچھلے گزشتہ کئی دن سے ہر روز بتا رہے ہیں کہ جناب آج ہم جو ہے اس کو اور ایسکلیٹ کر کے ہم ادھر ہی ہیں, بڑی اس میں ایک وہ اگریسو قسم کی بات کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے, میرے خیال میں پہلے دن سے, شاید پہلے دن سے پہلے سے ہی امریکہ کے اندر یہ گفتگو جاری تھی کہ اس سے نکلنا کیسے. اور یہ اچھی گفتگو ہوتی ہے کیونکہ ہر جنگ جو ہے اس میں سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ جنگ کرنے کے بعد آپ اس سے نکلیں گے کیسے جیت کے. جب جنگ شروع ہوئی تھی تو میرے خیال میں امریکہ میں یا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایک بڑا کلیئر قسم کا ایک ویژن تھا کہ جناب ہم جائیں گے, ہمیں جنگ کرنی بھی نہیں پڑے گی, ہم جہاز بھیجیں گے اور ہماری قوت دیکھ کے, ہماری طاقت دیکھ کے, ہماری ہیبت دیکھ کے جو ہے ایران خود ہی بیک آف کر دے گا. اس کے بعد شاید ان کا خیال یہ تھا کہ اچھا چلیں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, اور ساتھ اسرائیل کی گولہ باری کے بعد ایک آدھ دن بعد یہ جو ہے ایران خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا. وہ نہیں ہوا. پھر میرے خیال میں ان کا یہ تھا کہ جب ہم ٹاپ لیڈرشپ کو اور خصوصاً خامنہئی صاحب کو ایلیمنیٹ کر دیں گے, اسیسنیٹ کر دیں گے, تو اس کے بعد ایران پیچھے ہٹ جائے گا. وہ بھی نہیں ہوا. شاید خیال یہ تھا کہ جب ہماری قوت اتنی اوور ویلمنگ ہے کہ 2-3 دن بعد جو بھی ایران کی کیپیبلٹی ہے, میزائل ہے, ڈرونز ہیں, وہ ہیں, اس کو ہم تباہ کر دیں گے, یا وہ خود انہیں یوز کر دیں گے یا ہم انہیں جا کے اتنا ڈیگریڈ کر دیں گے کہ ایران کے پاس کیپیبلٹی نہیں رہے گی, اور پھر ہم ڈکلیئر وکٹری کر کے واپس نکل آئیں گے. سو کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں جو گفتگو ہوتی ہے نا کہ پلان کے بغیر گیا, پلان کے بغیر کوئی نہیں جاتا. ہوتا یہ ہے کہ پلان آپ کا اگر نہ چلے تو پھر آپ کو پلان ایک چینج کرنا پڑتا ہے. دوسرا, ایکسٹرنل ڈسکورس کے لیے آپ کو کوئی جواز دینا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا ہدف اچیو کر لیا. امریکہ میں وہ گفتگو جو ہے کہ کون سی ایسی چیز ہوگی جس کے بعد وی کین ڈکلیئر وکٹری اینڈ کم آؤٹ آف اٹ, ایکسٹراڈائٹ آورسیلوز آؤٹ آف اٹ, کیونکہ آپ کو وہ جاری ہے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب جب 12 دن کی جنگ تھی اس کے بعد صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو ان کا نیوکلیئر کا سب ہے وہ تباہ برباد ہو گیا ہے اور کئی سالوں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے. لیکن اس کے فوری بعد جس طرح سے اس جنگ کا آغاز ہوا, 14 روز گزر چکے ہیں اور جس قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں, تو سوال یہی آتا ہے کہ اس وقت آپ نے کیا کیا تھا, کیا تباہ نہیں کر سکے تھے, اور اب آپ کیا کرنے آئے ہیں. رژیم چینج آپ چاہتے تھے, وہ ہو نہیں سکا, لیڈرشپ آپ نے پوری شہید کر دی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واز ہی لائک ریئلی فورسڈ ٹو بی اے پارٹ آف دس؟ اور ادھر نیتن یاہو کے حوالے سے بھی ہر وقت ایک وہ چلتی رہتی کہ پتہ نہیں وہ کدھر ہے, زندہ ہیں بھی یا نہیں ہے.
خیر زندہ کا تو مجھے نہیں پتا. آئی تھنک دیر از نو اسپیکولیشن کہ ہی ہیز بین کلڈ. اگر وہ ہوتا تو ایران بھی اس کو ظاہر کرتا. لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آئی کانٹ بلیو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی نے فورس کر دیا. آئی ڈونٹ تھنک ان کی پرسنالٹی ایسی ہے. ان کو ان کی پبلک نہیں فورس کر سکتی تو ان کے ساتھی نہیں فورس کر سکتے. تو آئی ڈو ناٹ تھنک کہ ان کو فورس کر لیا گیا تھا. لیکن یہ صاف بات ظاہر ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ اسرائیل کی ہے. اسرائیل اینڈ خصوصاً نیتنیاہو has an inordinate influence on him. یہ بات تو کلیئر ہے. نیتنیاہو صاحب خود کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا موقع پھر نہیں ملے گا, ہمیں ایسا امریکن پریزیڈنٹ پھر نہیں ملے گا جس پہ ہمارا اتنا انفلوئنس ہوگا. تو یہ بات کلیئر ہے کہ یہ جنگ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں ہے, یہ نیتنیاہو کی ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تو ہر ایک کی چیز کو اپنا بنا لیتے ہیں. اب ان کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایکسٹریڈائٹ کرنا ان کا کام ہو گیا. سو ان اے وے جن ازمپشنس کے ساتھ گئے, چاہے وہ نیتنیاہو صاحب سے آئی ہوں یا وٹ ایور, کہ جو وہ گارنٹیز دوسروں کو دے رہے تھے کہ یار یہ 2 دن کی مار ہے گلف ممالک, آپ فکر نہ کرو, تھوڑا سا ہوگا اس کا نقصان, لیکن 2 دن کے بعد ہم سیٹل کر دیں گے اور پھر ایسا سیٹل ہوگا کہ اس کا فائدہ بہت ہوگا. دیٹ از واٹ از ناٹ ورکنگ آؤٹ. سو اٹ از ناٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ مجبوری میں گئے کہ یو نو دس از اے وار آف چوائس جس طرح کہتے ہیں. صحیح. تو ڈاکٹر نجم, ہاؤ ڈو یو سی ایران کی جو اسٹریٹجی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے اسیمیٹرکلی خلیجی ممالک کے اوپر جو اس کے پڑوسی ہیں, سیز کے نیبرز کے, آپ نیبرز ہیں, ہم آپ کے ساتھ اچھا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں بٹ ہم یہ بیسس کو اٹیک کریں گے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آبنائے ہرموز کو چوک رکھنے کا, اسے بند رکھنے کا انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس اسٹریٹجی؟ دیکھیں جی, ایران کی جو اسٹریٹجی ہے وہ خواہش سے نہیں ہے, وہ مجبوری سے ہے. سو آئی تھنک یہ دیکھیں نا, اب آپ اس کو تھوڑا سا ذرا طویل کر کے بھی دیکھیں کہ سالہ سال سے اور پچھلے کئی سال سے زیادہ سے تو یکے بعد دیگرے اسرائیل جو ہے وہ اپنی موئنگ دا لان والی اسٹریٹجی کہ ہم باری باری اس کو کریں گے اور یہ ڈیگریڈ ہوتا جائے گا. تو ایران کے جس کو ہم اسٹریٹجی کہہ رہے ہیں وہ اس کو میں مجبوری اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ کے پاس آپشن تنگ ہوتے جاتے ہیں تو وہ آپشن جو آپ پریفر نہیں کرتے آپ انہیں لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. رائٹ. سو اٹ از کلیئرلی ناٹ کہ ایران کی خواہش یہ ہوتی کہ یار اس کو ہم اس یہ جو باقی جی سی سی ممالک ہیں اس پہ ہم ان کے جو امریکن ایسٹس ہیں اس پہ ہم حملے کریں. دیٹ وڈ ناٹ ہیو بین دا پریفرڈ اسٹریٹجی بیکاز ایران جانتا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے. ایک چیز غلط ادھر سے ادھر ہو گئی, ایک ایسا حادثہ ہو گیا کہ اس کو ریٹیلیشن آ گئی ممالک سے جو ابھی تک ریسٹرینٹ شو کر رہے ہیں, اینڈ دین تو پھر یہ نیتنیاہو کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. سو ایران کی جو مجبوری ہے, جو جب اس کو آپ نے کارنر کرنا شروع کیا, اس کے پاس نہ کیپیبلٹی ہے یو ایس کو میچ کرنے کی. جہاں تک وہ اپنے میزائل بھیج سکتا ہے اسرائیل میں وہ بھیج سکتا ہے, اور کچھ پہنچ بھی جاتے ہیں, لیکن ہر جو پہنچتا ہے اس کے لیے بہت سارے جو ہے وہ نہیں پہنچتے, اور روز آپ پہ اس قسم کی بمباری ہو رہی ہے تو آپ کے آپشن کم ہو جاتے ہیں. پھر آپ وہ آپشن سوچتے ہیں جن کا آپ سوچ نہیں سکتے تھے, مثلاً امریکن ایسٹس جو ہیں دوسرے ممالک پہ اس پہ حملے کرنا, مثلاً اسٹریٹ آف ہرموز کو ایک طرح سے ویپنائز کر دینا. اگین آئی ڈو ناٹ تھنک کہ یہ ایران کی خواہش ہے, لیکن یہی ہوتا ہے نا جنگ میں کہ آپ کے آپشنز کم ہو جاتے ہیں. ان اے وے آئی وڈ سے کہ امریکہ کے پاس بھی ابھی یہی ڈیلیما ہے. امریکہ کا بھی ڈیلیما یہ ہے کہ اس کے جو آپشن اس کو وہ پریفر کرتا تھا وہ کیونکہ نہیں چلے, سو ناؤ اٹ ہیز ٹو تھنک اباؤٹ آپشنز جو شاید وہ نہ پریفر کرتا ہو. شاہ وہ کوئی اتنی ہیبت انگیز چیز ہو, کسی بم کی مدر آف آل بمز اور وٹ ایور جو کہتے ہیں, یا وہ فائنلی بوٹس آن دا گراؤنڈ جس کو ابھی تک نہ کرتے رہے ہیں, وہ اس کو کرنے پہ مجبور ہو جائیں. آج ہم نے ایک ایران کے آئی لینڈ پہ اٹیک دیکھا جو ابھی تک ایک طرح سے آف دا ریڈار رکھا ہوا تھا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے, اسی کو کہتے ہیں نا وہ جو ایسکلیشن ہوتی ہے اس سے ایک تو جنگ ہوتی ہے اور ایک جنگ کا بھاور ہوتا ہے. اب میرے خیال میں جنگ کا جو بھاور ہے وہ جنگ سے بھی زیادہ بڑا ہو گیا. اس کی امپلیکیشن چاہے وہ یورپ پہ ہو چاہے وہ مڈل ایسٹ پہ ہو, وہ صرف جو پروٹیگنسٹ ہیں ایران اور اسرائیل اس سے بہت بڑھ چکا ہے. ایک طرح اسرائیل جو ہے اپنا وہ لے آیا ساتھی امریکہ کے صورت میں, بٹ دس ہیز ایکچولی گون آؤٹ آف ہینڈ فار آل پلیئرس, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ ایران ہو اور شاید چاہے وہ اسرائیل ہو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم فار بینگ ود دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.